السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في الدرس الأول، يعني पहला सबक मदीना बुक्स के अंदर। और इस सबक के अंदर हम इन्ना एक लफ्ज़ है जो अगर आपको मतलब हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यानी उनमें से अक्सर या सारी मुसलमान हैं, तो हम यानी कुरान जब पढ़ते हैं तो हम इस लफ्ज़ को काफ़ी देखते हैं। तो इसका आज हम थोड़ा सा एक थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैं हमेशा की तरह जो तहद्दुस यानी जो कॉन्वर्जेशन है, जो आपस में कलाम है, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। उसके अंदर जो भी नई कवायद से मुतालिक चीज़ लिखी मैं आपको उसके बारे में थोड़ी समझाने की या थोड़ी सी इसकी शर्ह होगी। अच्छा, तो الدرس الأول पहला सबक हाशिमुन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। المدرس यानी उस्ताद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशिमुन हाशिम कैफ हालुका या उस्ताद, कैसे हैं आप उस्ताद। लअल्लका बिखैरिन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लअल्लका बिखैरिन। अलमुदर्रिसु अल्हम्दुलिल्लाह, अलमुदर्रिस यानी मुदर्रिस कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह की, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। वकैफ हालुका अंत या हाशिम, और तो वकैफ हालुका अंत या हाशिम, और तुम्हारी कैसी हाल, तुम्हारा हाल कैसा है। अच्छा, ये अंत है जो है ये ज्यादा मतलब ये एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये शायद आप तौकीद या मतलब इसके अंदर एम्फेसिस देने के लिए है कि, और अगर इसको हम हटा दें तो उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि कैफ़ हालुका तो एंड में जो का है इसका मतलब ही होता है कि तुमसे मुखातिब हो। तो कैफ़ हालुका अंता, ये अंता इसने जायद लगाया यानी ज़्यादा है ये। या हाशिमु अना अहिब्बुका कसीरन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अना अहिब्बुका, मैं तुम, अना मैं अना और अहिब्बु। तो अपने अभी तक अरबी के अंदर युहिब्बु पढ़ा है, तुहिब्बु पढ़ा है, नुहिब्बु पढ़ा है। तो नुहिब्बु का मतलब होता है हम मोहब्बत करते हैं या हम मोहब्बत कर रहे हैं। युहिब्बु का मतलब होता है वो मोहब्बत कर रहा है या वो मोहब्बत करता है। अच्छा, युहिब्बु जो है वो मुज़क्कर है। तो हिब्बु का मतलब होता है तुम मोहब्बत करते हो, लेकिन ये सिर्फ एक बंदा अगर एक बंदे से मुखातिब हो तो आप कहते हो तो हिब्बु, एक बंदे से और मुज़क्कर। तो हिब्बु के दो मायने हैं। तो हिब्बु का मतलब होता है वो मोहब्बत करती है यानी मुअन्नस है, या तो हिब्बु तुम मोहब्बत करते हो। ये जब ये हम जो सियाक होता है यानी जो सागर पे आपका ये सवाल होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि तोहिब्बु है या यानी तोहिब्बु का मतलब वो मोहब्बत करती है, तुम मोहब्बत करते हो। तो इसका सिंपल जवाब ये है, जब आप सियाक यानी पूरा आप एक एक उसके पीछे एक बैकग्राउंड होगी, एक सियाक होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। फिर उसकी बेसिस पे उसकी मुतालिक जो चीज़ें हैं उसको देख के मद्देनजर रखते हुए आप बता सकते हैं कि तोहिब्बु का मतलब इस यानी इस मिसाल पे तहद्दुस या इस मतलब इस सिचुएशन में क्या है। अना अहिब्बुका कसीरन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। या हाशिम इन्नका तालिबुन ज़कियुन व मुज्तहिदुन व ज़ू खुलुक़िन। अच्छा, इन्ना हमने ये पहली दफ़ा हमने देख लिया इन्ना, तो मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा। तो इन्ना जो होता है, अच्छा अरबी के अंदर जुमलों की किस्में होती हैं, तो उसमें से एक किस्म है अल जुमलतुल इस्मिया, यानी इसम से आप इसके एंड में इसम से मतलब इसम से मुताल्लिक है, जैसे इसके नाम के अंदर है अल जुमलतुल इस्मिया। तो इसकी एक मिसाल यह है कि अल्लुगतु साअबत, अल्लुगतु साअब यानी जबान जबान मुश्किल है। तो इस छोटे से जुमले के अंदर अल्लुगा जो है वो मुब्तदा है। मुब्तदा वो इसम होता है जो सबसे पहले आता है जुमले के अंदर, मुब्तदा। और खबर जो होता है वो उस इसम का माना मुकम्मल करता है। ठीक है, अल्लुगा मुब्तदा मुब्तदा है यानी जो पहला इसम यानी जुमले के अंदर पहला इसम है, और साअबा इस यानी इस जुमले के अंदर साअबा यानी मुश्किल खबर है, और अल्लुगा मुब्तदा है। अच्छा, अगर इधर मैं इन्ना डाल दूं तो इन्ना जो है, अगर इन्ना इधर हम डाल दें तो इससे ये इस्मु इस्मु इन्ना हो जाएगा,
اور یہ خبر انا ہو جائے گا، یعنی انا کا اسم اور انا کا خبر. اچھا، اور انا کے اندر ایک بہت جو سمجھے پرومیننٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انا جو ہوتا ہے وہ جو اسم اس کے بعد آتا ہے اس کو منصوب بنا دیتا ہے. اور اگر مثال کے طور پہ، یہ تو صفت موصوف کی مثال نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر وہ صفت موصوف ہوتی تو ظاہر سی بات ہے صفت اور موصوف کے اندر ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو اعراب ہے، یعنی جو کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ جو اعراب ہوتے ہیں، یعنی جو زیر زبر پیش ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے صفت اور موصوف کے اندر. مثال کے طور پہ رجل کبیر، دونوں کے اینڈ میں دو پیش آئیں، جس کو ضمتان بھی کہتے ہیں. تو انا جو ہوتا ہے وہ جس کے بعد والا اسم ہے اس کو وہ منصوب بنا دیتا ہے. یعنی اکثر کیسز کے اندر، یعنی اکثر حالات کے اندر، مطلب یاد رکھیں گے عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کے اندر بہت ہی کم دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ پہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو سبوں پہ اپلائی ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیشہ استثناءات ہوتی ہیں. تو انا کے اندر زیادہ تر جو الفاظ ہے وہ منصوب اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر یا تو ایک فتحہ آ جاتا ہے یا فتحتان، یعنی ایک زبر یا دو زبر آ جاتے ہیں. مثال پہ اگر میں انا ڈالتا ہے جملے پہ تو یہ ہو جاتا ہے ان لغت ایک فتحہ آتا ہے کیونکہ ال ہے تو تنوین نہیں آ سکتا. ان اللغت صعبۃ، بے شک. اچھا، انا کا مطلب میں بتانا بھول گیا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھیں تو مطلب جو کامن ڈیفینیشن ہے کہ شک ختم کرنے کے لیے، جس کو انگلش کے اندر انڈیڈ بھی کہتے ہیں، یعنی بے شک، بلا شبہ، بے شک بلا شبہ. ان اللغت، بے شک زبان مشکل ہے. تو اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے، جو بہت اہم ہے یاد رکھنے کی، وہ جب انا کے ساتھ اگر ہم کہہ رہے ہیں انکا، یعنی مثال بے شک تم، یا بے شک وہ، یا بے شک وہ لوگ، یا بے شک ہم، تو اس کے اندر ہم ضمیر متصل استعمال کرتے ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ اس نے بولا انکا، تو اگر آپ یاد کریں ک جو ہوتا ہے، ک اس کے اوپر ایک فتحہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی مرد سے مخاطب ہو، کسی مرد سے مخاطب ہو، یعنی مذکر کا صیغہ ہے، تو آپ کسی سے مخاطب ہو تو آپ بولو گے انکا، یعنی بے شک تم. اگر ہمیں کہنا ہو، اچھا اس کے اندر بھی ایک چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں کہنا ہوں، جیسے مجھے اگر کہنا ہو بے شک میں، تو بے شک میں کے دو الفاظ ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہوگا، ہم اس کو آگے جا کے پڑھیں گے کہ مثال پہ انی اور اننی، یہ دونوں الفاظ ہوتے ہیں بے شک میں کے لیے. اور اگر آپ نوٹس کریں گے یا جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کتاب کے اندر، یا کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی ضمیر متصل ہے میں کے لیے. میری کتاب یعنی کتابی. اور اننی بھی ہو سکتا ہے، اور انا یعنی بے شک ہم، اور اننا یعنی یہ نون ایکسٹرا نون ہے. تو یہ انا کا مطلب ہو گیا بے شک. اچھا، دوسری ہم نے لعل پہلے پڑھ لیا تھا، تو لعل جو ہے اس کو کہتے ہیں اخوات انا. اخوات کہتے ہیں بہنیں، جیسے ہم نے پچھلی بک کے اندر بھی پڑھا ہے، پچھلی کتاب کے اندر اخوات انا یعنی انا کی بہنیں. انا کی بہنیں اس کا حرفین یعنی حرفی ترجمہ ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے قسم میں سے ہے لعل. تو اگر لعل اسی کی قسم میں سے ہے، یعنی اس جیسے قواعد کو فالو کرتا ہوگا. مثال کے طور پہ لعل بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس انا کی طرح کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ جو اسم آتا ہے اس کے بعد اس کو منصوب بنا دیتا ہے. اور لعل اگر مجھے کہنا ہو امید ہے کہ تم، تو آپ لعلکم یعنی امید ہے کہ تم لوگ، لعلکی امید ہے کہ تم، یعنی مؤنث کے لیے. اچھا، اس کے اندر لعل کے اندر بھی دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ترجیون اور ایک ہوتا ہے اشفاقن. تو ترجیون یعنی اگر آپ کوئی محبوب چیز کے لیے امید کر رہے ہو، یعنی آپ چاہ رہے ہو وہ ہو، تو اس کے لیے آپ اس کو ترجی، یعنی اس کے دو حالت مطلب دو اس کے حالت ہوتے ہیں. تو اگر آپ کوئی محبوب چیز چاہ رہے ہو
تو اس کو جب آپ اس سیاق میں یوز کرو گے لعل کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ، یعنی اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ترجی. اور اشفاق ہوتا ہے یعنی جب کوئی مکروہ یا جو آپ کو چیز پسند نہ ہو، وہ آپ چاہ رہے ہو کہ نہیں ہو، تو آپ کہتے ہو اب لعل. جب آپ اس سیاق میں یوز کرتے ہو، آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہیں ہو، کہ مثال کے طور پہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہ ہو، تو اس کو اشفاق کہیں گے. تو یہ بس ایک ایکسٹرا سمجھیں، ایک ایکسٹرا تفصیل تھی جو اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہو ابھی تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب اس کا. لیکن ہاں آگے جا کے ہم یہ ویسے پڑھیں گے کہ جب آپ اس کو سمجھیں، دو حالت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا واپس اپنے جملے پہ آتے ہیں. انکا بے شک تم، طالب ذکی، ذکی کہتے ہیں عقل مند، یعنی ذکی یعنی ذہین. عقل مند سے بہتر ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں ذہین. مجتہد یعنی محنتی. ذو خلق. اچھا ذو جو کلمہ ہے یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. اچھا اور یہ اسماء الخمسہ سے، اور جو جس کے اندر سے ہم نے اب اور اخ بھی پڑھا ہے، جو ہم آگے جا کے اس کا تعلق بھی پڑھیں گے. لیکن ابھی کے لیے ذو کا مطلب ہوتا ہے صاحب، یعنی یہ خلق یعنی اچھے کردار کا صاحب ہے، یعنی اچھے کردار کا مالک ہے. مالک ایک اچھا ورڈ، مطلب مالک اس کا اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اچھے کردار کا صاحب ہے. ذو خلق. اچھا پھر اسی جملے کے اندر ہم ایک نئے عربی کے اندر قاعدہ پڑھیں گے کہ ام جو ورڈ ہے ام، تو امن پاکستان انت ام من الہندی، ام من الہندی یا ہاشم. تو امن، تو جو یہ حمزۃ استفہام یعنی سوال پوچھ رہے ہیں. من کہتے ہیں میں یا اس سے، تو کہ تم پاکستان سے ہو یا انڈیا سے. تو ام جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں استفہامی اور ہے، یعنی استفہامی یا ہے، یعنی یا اردو والا یا عربی والا، یعنی استفہامی یا ہے، یعنی تمہیں یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے. تو اس نے اس جملے کے اندر پوچھا ہے امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم. کیا تم، اچھا یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 حرف بھی نہیں ہے اور یہ عاجمی اسم ہے، اس وجہ سے ممنوع من الصرف ہے. اور اسی وجہ سے اس کے اندر کسرہ نہیں آتا، اس کے اندر فتحہ آتا ہے، جبکہ یہ من جو ہے وہ حرف جر ہے. تو من پاکستان انت ام من الہند. اچھا اور جب بھی آپ ام، یہ جو اس قسم کا جملہ ام کے ساتھ بنائیں گے نا، تو اس کے اندر آپ جو ضمیر ہے وہ بعد میں استعمال کریں گے. امن پاکستان انت ام من الہند. ایسے ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے بھی، آگے جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مثال پہ اغولیتن ہی یا ام رخیصۃ. کیا یہ غولیہ کہتے ہیں مہنگا یا سستا ہے. اغولیتن ہی، کیا یہ مہنگا ہے، ام رخیصہ یا یہ سستا ہے. اچھا یہ آپ کا ہو گیا. تو انت ام من الہند، تو یہ ہم نے ام کا پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں یا. اور یا استفہامی حالت ہے، یعنی آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کے اندر. اور او جو ہوتا ہے اس کا وہ غیر استفہامی حالت کے اندر آپ کو سوال پوچھنا ہو، سوال نہیں، غیر استفہامی حالت میں آپ کو یا کا استعمال کرنا ہو تو آپ او یوز کرتے ہیں. تو ہاشم جواب دیتا ہے انی من الہند، بے شک میں انڈیا سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں. المدرس وزمیلک الذی خرج معک الان من الفصل اهو ایضا من الہند. اور تمہارا زمین یعنی تمہارا دوست، تمہارا کلاس میٹ جو ابھی تمہارے ساتھ نکلا تھا. اچھا میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو اور تمہارا کلاس میٹ جو نکلا تھا تمہارے ساتھ ابھی سے، کلاس میں سے. اہوا کیا یعنی حمزۃ استفہام، اہوا کیا وہ بھی، ایضا من الہند کیا وہ بھی انڈیا سے ہے. ہاشم لا انہو من پاکستان، نہیں وہ بے شک پاکستان میں سے ہے. وہ نہیں، وہ مطلب اس کے اندر بے شک میں نے کیونکہ انا کا ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان میں سے. المدرس ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم. اچھا دیکھیں ادھر یہ مثال ہو گئی کہ جو میں نے بولا تھا یعنی اسم کو منصوب کر لیتا ہے. ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، بے شک تمہاری گھڑی بے شک بہت خوبصورت ہے. امین الیابان، امین الیابان ہاتھ، امین الیابان ہی، امین الیابان ہی، سوری امین الیابان ہی، کیا یہ جاپان سے ہے. ہاشم
لا انہا من الہند، نہیں یہ بے شک انڈیا سے ہے. سوری المدرس غالط ہی ام رخیصہ، غالن سے نکلا ہے، ابھی اس کے بارے میں آگے جا کے پڑھیں گے بھی. انہا رخیصۃ جدا، نہیں یہ بے شک بہت رخیص یعنی بہت سستی ہے. انہا بمئۃ روبیۃ فقط، نہیں یہ صرف 100 روپے کی ہے. اچھا اور ہاں یہ جو انہا ہے یہ ابتدائی کلام کے اندر آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو اینی ویز انہا رخیصۃ جدا، تو اچھا ابھی ہم نے جو انہا رخیصۃ جدا یہ بے شک بہت سستی ہے. انہا بمئۃ روبیۃ فقط، بے شک یہ 100 روپے کی ہے، بے شک یہ صرف 100 روپے کی ہے. فقط کہتے ہیں صرف. انہا بمئۃ روبیۃ فقط، بے شک یہ صرف 100 روپے کی ہے. اچھا عربی کے اندر ہم نے ابھی تک مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا ایک سے ایک پڑھا تھا، ایک یعنی واحد ہی ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ کوئی تفاصیل نہیں ہے کہ ایک کا مطلب ایک ہی چیز ہوتی ہے. اردو کے اندر اس کو واحد کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں تو مثنیٰ کا صیغہ یوز ہوتا ہے، مثال پہ ساعتانی یا یدانی یعنی 2 ہاتھ 2 گھڑیاں. اور ہم نے پڑھا تھا 3 سے 10 کے درمیان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو اس کے بعد والا اسم ہے، جو اس کے بعد والے اسم ہے 3 سے 10 والے ارقام، 3 سے 10 والے ارقام کے بعد جو اسم ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ثلاثۃ کتب یعنی تین کتابیں. اور 10 تک ایسی ہی قاعدہ رہتا ہے. پھر اس کے اندر ہم نے مذکر مؤنث پڑھا تھا. اور ہم نے ڈائریکٹ 100 کے اندر اس وجہ سے جمپ ماری ہے، ہم 100 اور 1000 کا لفظ پڑھیں گے کیونکہ 100 اور الفاظ کا جو 100 اور یعنی 100 اور جو 1000 کا جو وہ ہے قاعدہ وہ تھوڑا بہت میچ کرتا ہے. تو میں اس کو تھوڑا ابھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا میاتو، اچھا میاتو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں بغیر الف کے، اور اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر وہی مطلب سمجھے مضاف مضاف الیہ والا ہی علاقہ ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ والا قاعدہ ہے کہ مثال کے طور پہ بی جو اس نے یوز کیا بی میتی، تو بی جو ہے وہ حرف جر اس وجہ سے میتی ہو گیا، یعنی کسرہ آ گیا، یعنی زیر آ گیا. اور تنوین نہیں آتا اس کے اندر کیونکہ یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے. 100 روپے. الف کہتے ہیں 1000 کو. تو الف اور میاں کے اندر یہی قاعدہ استعمال ہوتا ہے. باقی 11 سے 100 کے اچھا ہاں، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا 3 سے 10 کے درمیان ہم نے جمع کسی کا یوز کیا تھا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ثلاث ربیات، ثلاث یعنی کیونکہ مؤنث ہے، ثلاث ربیات یعنی ہم نے جمع کا صیغہ یوز کیا. لیکن 11 کے بعد سے ہم جمع کا صیغہ یوز نہیں کرتے، ہم واپس مفرد پہ چلے آتے ہیں. تو ٹیکنیکلی ہم نے ابھی بولا ہے ایک مطلب روپی یعنی مفرد کا صیغہ یوز کیا ہے. تو یہ عربی کے اندر تھوڑے ارقام تھوڑے مشکل ہے، یعنی عادت جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہے. اچھا یہ ہو گیا. باقی اس کے بعد والی چیزیں تو ریپیٹیشن ہے، میں جلدی سے کر لیتا ہوں. ہاشم لی ثلاثۃ اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں. المدرس طلاب عنہم، کیا وہ طلاب ہیں. ہاشم لا انہم تجار، نہیں بے شک وہ تاجر ہیں. المدرس کم اخت لک، اور تمہاری کتنے بہنیں ہیں. ہاشم لی 4 اخوات، میری 4 بہنیں ہیں. المدرس فی الہند ہن الان، کیا وہ ابھی انڈیا کے اندر ہیں. ہاشم لا انہن ہنا بالمدینۃ المنورۃ مع ابی و امی، ہاشم کہتا ہے نہیں بے شک وہ بہنوں کے بارے میں ریفر کر رہے ہیں. ہننا کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں، اور تکلیف اور وصل میں بڑا ہے. ہونا یعنی ادھر. بالمدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ کہتے ہیں مدینہ، یعنی مطلب مدینہ جو سعودی کے اندر ہے. بالمدینۃ المنورہ مع ابی و امی، میرے ابو اور امی کے ساتھ. المدرس طالبات ہننا، کیا وہ طالبات ہیں، یعنی سوری کیا طالبات یعنی وہی اسٹوڈنٹس ہیں. طالبات ہننا. ہاشم لا انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ، نہیں وہ بے شک ٹیچر یعنی ٹیچرز ہیں. ثانویہ کہتے ہیں سمجھیں کہ سیکنڈ اسٹینڈرڈ کہیں گے،
یعنی سیکنڈری اسکول کو کہتے ہیں. اس کا میں ایگزیکٹ ترجمہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈالوں گا. یعنی سیکنڈری اسکول کہتے ہیں. انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ، سیکنڈری اسکول کے اندر. اچھا تو میں ابھی اب تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جو تمارین ہے اس کو آپ سالو کریے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سالو کروں تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے ہوئے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. من أين هاشم من أين ساعته اور صحیح ہے. اچھا ضع هذه العلامة أمام الجملة الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست أمام الجمل التي ليست صحيحة. یعنی یہ والی علامہ ڈالیں صحیح جملے کے سامنے اور یہ والی علامہ ڈالیں جو جملے صحیح نہیں ہیں. اور یہ مطلب اس کے اندر قواعد کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو جو تحدث یعنی جو پوری جو کانورزیشن ہے یہ آپ کو پڑھ کے دیکھنا ہوگا کہ کون سا جملہ صحیح ہے، اس کے آگے اسے علامہ ڈالنا ہوگا. اچھا میں اس کے جوابات میں ویسے دے دوں گا میں اپنے ڈسکرپشن باکس کے اندر، لیکن آپ اس کو دیکھ کے نہیں کریے گا، آپ خود سے ٹرائی کریے گا پھر اس کو دیکھیے گا. اچھا تأمل ما یلی، یعنی اس پہ یعنی اس کو دیکھیں. یعنی اس کو ہاں بس اس کو دیکھ لیں. ان اور ہوا کا ملا کے یعنی اس کو کس طریقے سے بولنا ہوتا ہے. انہو انہا، یعنی ضمیر یعنی اگر اس کو یعنی شارٹن کریں، اس کو آسان بنائیں تو آپ ضمیر متصل لگاتے ہو انہا کے ساتھ یا لعل کے ساتھ. اچھا ہاں لعل کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس یا مجھے امید ہے. لعل کا یا شاید، لعل کا تو پرہیپس یا مطلب ہاں اسی طریقے سے مجھے امید ہے. مطلب اس کے ظاہر سی بات ہے عربی کا ورڈ ہے، کسی بھی دوسری زبان کا ہوتا ہے تو اس کو ترجمہ حرفی ہے، یعنی حرفی جو ترجمہ کرنا مشکل ہوتی ہے. یعنی امید ہے اور لعل کا تو امید ہے یا پرہیپس یا ہاں اسی طریقے کا ہوتا ہے. اگر اور میں اس کا ترجمہ میں یہ اس کا بھی ترجمہ میں ظاہر سی بات ہے وہ جو ووکیبلری کی لسٹ ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا. ادخل ان علی الجمل الآتیہ، یعنی ان داخل کریں مندرجہ ذیل جملے پر. اقرأ الامثلة الآتیہ، یہ والے جو مثالیں ہیں ان سبوں کو پڑھیں. ادخل ان علی الجمل الآتیہ واضبط اواخر الکلمات. مطلب ان جملوں میں ان داخل کریں اور ان کو صحیح سے پورا ایک پورا پڑھیں. یعنی آخر جو کلمات کے جو یعنی الفاظ کے جو آخر میں جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ پڑھیں. یہ دیکھیں المبتدا الخبر اسم ان وخبر ان. تأمل المثالین ثم قون جملا مثلهما من الكلمات الآتیہ. ان دونوں جملے کو دیکھیں پھر اسی کے یعنی اسی کی طرح ایک جملہ بنائیں مندرجہ ذیل کلمات کے ذریعے وہ استعمال کرتے ہو. تأمل الامثلة الآتیہ لذو. اچھا یہ ذو ہم نے پڑھا تھا مالک یا صاحب، تو اس کے اندر بھی عربی کے اندر ہر چیز کے اندر مذکر مؤنث ہوتی ہے تو تقریباً تو اس کے اندر بھی مذکر مؤنث ہے اور جمع اور مفرد ہے. تو ذو جو ہے وہ کہتے ہیں مذکر مفرد یعنی مذکر واحد، اور ذو کہتے ہیں مذکر جمع. ذاتو کہتے ہیں مؤنث واحد اور ذواتو کہتے ہیں مؤنث جمع. اور یہ آخری یہ ہم نے پڑھ لیا ارقام کا وہ جو قاعدہ ہے. اچھا اور یہ ہے اقرأ المثالین ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع غال او غالیۃ فی الاماکن الخالیہ. تو یہ دو مثالیں پڑھیں اور پھر باقی جو جمل ہیں باقی جو جملے ہیں جو نیچے دیے ہوئے جملے ہیں اس کو مکمل کریں غالن یا غالیتن ڈال کے خالی جگہوں پہ. تو غالن جو ہے مہنگا کو کہتے ہیں اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے غالیون. اس وجہ سے جب آپ اس کو مؤنث بناتے ہیں تو غالیتن ہو جاتا ہے.
تو یہ اس کو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، یہ وہی تمارین میں سے ہے. تو اسی طرز پہ اور بھی ہے، مثال اگر اسے مطلب وادن یعنی وادی اور قودن یعنی قاضی، تو یہی اسی طرز پہ ہیں یہ والے جو اسماء ہیں. اس کے بارے میں ہم اور پڑھیں گے، اور اس کا جو پراپر نام ہے وہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اس درس میں اس سبق کے اندر نیا سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی چیز کے اندر بہتر بنا سکتا ہوں اپنے کانٹینٹ کو، تو آپ ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریے گا. مع السلامہ.